अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और प्लीज़ अच्छे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ सब्र रखें, जैसे जैसे नावल आगे बढ़ेगा तमाम राजों से पर्दा उठता जाएगा। चलें बिना ताख़ीर किए नावल शुरू करते हैं। राज़े इश्क अयां हुआ बाय फ़िज़ा नूर, किस्त नंबर 5। मोरे वो बेयकीनी से मुनज़्ज़ा ख़ान की तरफ देख रही थी। दिया बच्चे, यही तुम्हारा दादी का ख्वाहिश है। वो तुमको हमेशा खुद की नज़रों के सामने इस हवेली में रखना चाहते हैं। वो लाला है मेरे शहरयार लाला, मैं इनके बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो बेयकीनी से बोली थी। क्रिस्टल ब्राउन आँखों में बेयकीनी थी। हम अब कुछ नहीं कह सकता या कर सकता, ये तुम्हारे दादा का फ़ैसला हो चुका है। अखियान के वलीमे पर तुम्हारा और शहरयार का निकाह होगा और रुखसती फ़िलहाल नहीं करेंगे। मैं हरगिज़ भी ये निकाह नहीं करूँगी। मैं बता रही हूँ आपको, वो आंसू बहाती बोली। जो दादी का फ़ैसला हो चुका वो अटल है। खुद को तैयार कर लें आप निकाह के लिए, हिशाम खान ने अंदर आते कहा। मुनज़्ज़ा ने हवेली के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पाला था। अखियान हो या अनायशा या दिया, सब मुनज़्ज़ा को मोरे और हिशाम खान लाल बाप ही कहते थे। हिशाम खान के सामने दिया की ज़ुबान जैसे तालों से चिपक गई थी। इनकी तबीयत बेहद गुस्से वाली थी। अखियान खान भी अक्सर इनके सामने खामोश ही हो जाता था। वो तो फिर दिया खान थी। वो खामोश हो गई थी, सख्ती से नाजुक लब भींच गई थी। जानती थी हिशाम खान के सामने बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था और हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी हमें शिकायत का मौका नहीं देगी। वो इनकी बात पर आंसू ज़ब्त करती खामोशी से मुनज़्ज़ा खान पर एक शिकायती निगाह डालती कमरे से निकलती चली गई। खान, कहीं हम दिया के साथ इंसाफ़ी तो नहीं कर रहा? मुनज़्ज़ा ने शोहर की तरफ देखते परेशानी से कहा। शहरयार बड़ा है दिया से और आप इसकी तबीयत से भी वाकिफ़ हैं। मुनज़्ज़ा खान क्यों बोल रही हैं कि हवेली में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता और पलाड़ ने जो फ़ैसला किया है मैं इस हक़ में हूँ। बाकी सब निकाह के बाद ठीक हो जाएगा। वो दो टोक बात करते बात ख़त्म कर गए थे। अजी चुप तो करो, कोई हल सोचते हैं। हमारे यहाँ इसे साथ लगाती खामोश करवा रही थी, जिसने सुबह से ही निकाह की बात पर वबला मचाया हुआ था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे लाला से शादी नहीं करूंगी रिहा। वो बहते आंसू दुपट्टे से साफ करती बोली। रो रो कर क्रिस्टल ब्राउन आँखों के पपोटे सूज चुके थे। फूले गाल इंतहा के लाल हो रहे थे। सुर्ख कपाते लब वो इस वक्त खूबसूरती की मिसाल लग रही थी। मैं कैसे रहूँगी इनके साथ? वो मुझे मार देंगे। इनका तो गुस्सा हर वक्त इनकी नाक पर सजा रहता है और इनकी आंखें। दिया को इसकी सरमई गुस्से से लाल होती आंखें याद आईं तो इसने फ़ौरन चिड़चिड़ी ली। नहीं, मैं नहीं रह सकती। वो खुद से ही सोचती बड़बड़ा रही थी। इतने भी बुरे नहीं हैं मेरे लाला। अरिहा ने अब थोड़ा नाराज़गी से दिया की तरफ देखा। इतने बुरे नहीं अरिहा मैडम, हद से ज़्यादा बुरे हैं। जब वो धारते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरे कान सुन हो जाएंगे, मेरी ज़ुबान को कुछ हो जाता है। मैं इस हवेली से निकलने के ख्वाब देख रही हूँ और मुझे सारी उम्र के लिए इस हवेली का पाबंद किया जा रहा है। तुमने इस हवेली से निकल के जाना कहाँ था? इस दफ़ा अरिहा ने इसे घूरते देखा। इसे पता था दिया शहरयार से डरती है, लेकिन इस कदर कहाँ सोचा था कि वो तो ना जाने शहरयार के लिए क्या क्या खदशात दिल में बिछाए बैठी थी। मेरे ख्वाब सारे टूट जाएंगे। अब ख्वाबों का सोचते हिचकियों से रोने लगी थी। तुम फिक्र नहीं करो शहरयार लाला, तुम्हारे सारे ख्वाब ज़रूर पूरे करेंगे। वो इतने भी बुरे नहीं हैं जो तुम्हारे ख्वाबों को रोन दें। अरिहा ने इसे हौसला दिया। दिया ने इस दफ़ा खामोशी से आंसू भरी आंखों से अरिहा की तरफ देखा। क्या तुम्हारे लाला मेरी शादी इस्लामाबाद के किसी प्यारे से लड़के से कर देंगे? फिर मैं इस हवेली में इस शहर से दूर चले जाऊंगी। इस्लामाबाद में रहूंगी? वो बच्चों की तरह सूसू करती बोली। अरिहा का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। तुम पागल हो? तुम एक खान से ये तवक्को कर रही हो कि वह निकाह के बाद अपनी बीवी की शादी किसी और लड़के से करवाएगा, बल्कि वो तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देंगे। दिया, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे लाला मुझे मार देंगे। अब इसकी गवाह तुम भी हो। तुम खुद कह रही हो वो मुझे ज़मीन में दफन कर देंगे। वो दोबारा रोने में मसरूफ़ हो गई थी। जिस तरह के तुम्हारे ख्वाब हैं ना, वो सच में तुम्हें इन पहाड़ों में ही दफन कर देंगे। मुझे यहाँ शादी नहीं करनी अरिहा। मैं तो इस हवेली की
رسموں سے پہلے ہی تنگ ہوں۔ وہ بے بسی سے بولی، تو جاؤ پھر ان رسموں کو توڑنے کے لیے ہمت دکھاؤ اور جا کر داجی کے سامنے انکار کر دو، لیکن اتنا یاد رکھنا دیا، شہریار خان نہیں تو پھر کوئی اور صحیح، لیکن تم خان خاندان سے کبھی باہر نہیں جا سکو گی، تمہیں ایک خان ہی کی بیوی بننا ہوگا۔ وہ اب اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میں داجی کا انکار نہیں کر سکتی تو کسی اور کو تو کر سکتی ہوں۔ دیا نے کچھ سوچتے بیڈ سے کھڑے ہوتے چپل پہنتے کہا۔ ریحا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا دیا؟ کیا کرنے لگی ہو تم؟ وہ پریشان ہوئی تھی دیا کے چہرے کے اسپاٹ تاثرات دیکھتے۔ دیا، کوئی بے وقوفی مت کرنا جو تمہاری آنے والی زندگی میں مشکلیں پیدا کرے۔ اور ابھی اور جو کچھ کہتی جب دیا دروازہ کھولتی روم سے نکل چکی تھی۔ وہ شہریار کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی اندر جانے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ دیا، اگر اب تو ہار گئی تو مطلب اپنی زندگی ہار جائے گی۔ وہ ہمت پیدا کرتی بغیر نوک کیے جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ ڈریسنگ کے سامنے شرٹ لیس کھڑا گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو دیا کے قدم زمین میں گڑ گئے، اس کا وجود کانپ اٹھا۔ شہریار جو ابھی شاور لیے بغیر شرٹ لیس باہر آیا تھا، یوں اپنے روم میں بغیر نوک کیے آنے والے کی طرف سخت غصیلی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سامنے ہی پنک گرم سوٹ میں ریشمی دوپٹہ سر پر ٹکائے سر جھکائے مجرم کی طرح کھڑی دیا تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھتا صوفے سے ٹی شرٹ پکڑے پہننے لگا۔ لگتا ہے تمام مینرز بھول گئی ہو تم دیا خان، وہ ہلکی آواز میں گرایا تھا، اور دیا ایک قدم پیچھے ہٹتی کانپی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ ہوش میں تو ہو تم؟ میں ہوش میں ہوں، لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہیں، دیا نے اس کے گرانے پر ڈر کو پسے پشت ڈالتے سر اٹھاتے کہا۔ اس کا چہرہ بے انتہا رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ شہریار اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی جرأت کس وجہ سے کر رہی ہو؟ وہ سرد انداز میں بولا تھا۔ آپ شادی سے انکار کر دیں، اس نے بغیر بات گھمائے ایک ہی سانس میں نظریں جھکائے کہا۔ کس کی شادی سے انکار کروں؟ شہریار کو اب اس کا رونا، اس کے انداز کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ وہ آج اتنا بھپری ہوئی کیوں تھی؟ مطلب بات اس تک پہنچ چکی تھی۔ شہریار کی بات پر دیا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں لالگی کے ڈورے انہیں مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کیا اس کو نہیں تھا پتہ؟ اس نے سوچا، پھر ذہن نے نفی کی کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی بات کا شہریار کو علم نہ ہو۔ اس کی ہاں کے بعد ہی بات اس تک آئی ہوگی۔ اس دفعہ اس نے سمجھداری سے سوچا تھا، اور شہریار کھڑا اس کے چہرے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ بتاؤ گی یا نہیں میں کس کی شادی سے انکار کروں؟ وہ اب ایک قدم مزید اس کے قریب ہوتا بولا۔ وہ داجی نے میری اور آپ کی شادی کا کہا ہے تو آپ انکار کر دیں۔ وہ دو ٹوک بولی۔ کس وجہ سے انکار کروں؟ شہریار کے تاثرات ابھی بھی سرد تھے۔ مطلب اس نے صحیح گیس کیا تھا کہ وہ جانتا تھا ان کی شادی کا، اور کتنا گھنا میسنا بن کر پوچھ رہا تھا کہ کس کی شادی۔ دیا کا غصہ ایک دفعہ پھر ادو کر آیا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، آپ شادی سے انکار کر دیں تو بس کر دیں، کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں کسی بھی حال میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ روانی سے کہہ گئی۔ شہریار کا چہرہ ہلکا سا گلابی پڑا۔ تم جا سکتی ہو، اور دوبارہ میرے کمرے میں نوک کیے بغیر آئی تو ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے رخ موڑ گیا۔ اس کے یوں بولنے اور رخ موڑنے پر دیا جیسے آپے سے باہر ہوئی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی، میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی، وہ چیخی تھی۔ شہریار کے قدم رکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید شہریار اس کی بات سے ڈر گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ جھٹکے سے رخ موڑتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے یوں سنجیدہ چہرے سے اپنی طرف آتے دیکھ کر دیا کے قدم بے ساختہ پیچھے کی طرف پلٹے۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن اس حویلی میں نہیں رہوں گی، وہ بولتی قدم پیچھے لے رہی تھی، جبکہ وہ ہنوز اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ میں اس کی رنگت ضبط سے گلابی پڑ رہی تھی۔ گیلے ماتھے پر بکھرے بال سختی سے لبے پوست، سرمئی آنکھوں میں بھی ہلکی سی لالگی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے اگر تم مجھے اس حویلی میں نظر آئی تو یاد رکھنا، جو نکاح خیان کے ولیمے والے دن رکھا گیا وہ کل صبح ہی ہوگا، تو آج رات کا ٹائم ہے، جہاں بھاگنا چاہتی ہو بھاگ جاؤ، لیکن دوبارہ مجھے یہ 2 نمبر دھمکی مت دینا۔
وہ کہتا مزید آگے بڑھنے سے رکا، جبکہ دیا اس کے الفاظوں پہ حیرانگی سے اسے دیکھتی قدم ابھی بھی پیچھے بڑھا رہی تھی۔ جب پیچھے بیٹھ کی مائندی سے ٹانگیں ٹکرائیں اور بے اختیار پیچھے شہریار خان کے بیڈ پر گری تھی۔ ریشمی دوپٹہ سر سے پھسلتا شانوں پر آ گیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی آنسو ضبط کر رہی تھی جو نہیں ہوئے تھے۔ بے شمار آنسوؤں کا ریلا تھا جو آنکھوں سے بہا تھا۔ شہریار اس کی حالت دیکھتے نگاہیں چراتے رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ اس قدر گہرے صدمے میں تھی شاید اسے اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس کے نشیب و فراز گہری سانس سے رقص کر رہے تھے۔ میں کسی کو اور کو پسند، اس نے یوں ہی بکھری حالت میں ایک انچاہی اور آخری کوشش کرنی چاہی۔ جب شہریار اس بات کا مطلب سمجھے، اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ایک جھٹکے سے اس کے قریب پہنچتے اس کی کلائی سے پکڑتے بیڈ سے اٹھایا اور دروازے کی طرف گھسیٹا۔ وقت دیا ہے تمہیں، جو کرنا ہے کرو، جس کو پسند کرتے ہو اسے داجی کے سامنے لا کر کھڑا کر دو، جو کرنا ہے اس ایک رات میں کر لو، بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم مجھے حویلی میں کل نظر آئی تو نکاح فوراً ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ الفاظ تمہاری زبان سے کبھی نکلے تو تمہیں تمہاری زبان اور اس سوچ سمیت اس حویلی میں ہی دفن کر دوں گا۔ چہرہ بے انتہا لال ہو چکا تھا، لہجہ انتہا کا سرد تھا، دیا کا وجود مکمل وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ اب دروازہ کھولتے اسے روم سے باہر نکال گیا تھا اور دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ آگے بڑھا اور شانوں پر ڈھلکا اس کا دوپٹے کا ایک پلو پکڑتے اس کے سر پر رکھ دیا، اس طرح سے اس کی انگلیاں تک اس کے بالوں سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ قدم اندر لیتے اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ دیا سسکتی دیوار کا سہارا لیتی اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ خود داجی کے فیصلے سے اپسیٹ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دیا کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ نکاح سے پہلے خود ایک مرتبہ دیا سے بے حد پولائٹ انداز سے بات کرتے اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کچھ خدشات ہوں گے تو وہ بھی انہیں دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور نکاح کے بعد دیا جانے والے واقعات میں اس کی پوری کوشش یہی رہے گی کہ وہ اس رشتے کو سمجھنے لگے، اور جب مناسب ہو تو وہ اس کی خواہش پر ہی رخصتی کرے گا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے واقعی اس کے اوسان خطا کر کے رکھ دیے تھے۔ ہاں وہ بے حد غصیلا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی بات پر بے حد جلدی غصہ آ جاتا تھا، لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا بھی جانتا تھا۔ لیکن آج جو دیا نے الفاظ استعمال کیے تھے اور جو دھمکیاں اسے دی تھی، اور سب سے بڑھ کر جو جھوٹ وہ بول رہی تھی کسی کو پسند کرنے کا، اس نے اس کے وجود میں شرارے دوڑا دیے تھے۔ وہ اس حویلی کی بیٹی تھی، اس حویلی کی عزت، اور اب تو وہ اس کی منکوحہ بننے والی تھی، تو وہ کیسے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال سکتی تھی؟ مانتا تھا کہ وہ چھوٹی تھی، نہ سمجھتی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ الفاظوں کی سمجھ بوجھ بھی نہ رکھتی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بولے ہوئے الفاظوں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہی تو اس نے وہ الفاظ بولے تھے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ ہرگز بھی اس کے ساتھ پولائٹ ہونے کا نہیں سوچے گا، اور اس کی خود سری کو شہریار خان کو خود ڈیل کرنا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، ساتھ ہی خان حویلی میں ایک اور بیٹی کے نصیبوں کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ تمام رات ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اسے آج شدت سے اپنے والدین کی یاد آ رہی تھی۔ مرزا اور خشام خان نے بے شک اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، اپنی اولاد کی طرح ہی محبت دی تھی، لیکن پھر بھی آج اسے اپنے والدین کی کمی کا بے حد شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کیا پتہ کہ آج اس کے والدین ہوتے تو شاید وہ اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ لیتے، یا ہو چکے اس فیصلے سے بچا لیتے، اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے۔ قسمت کی کیا ستم ظرفی تھی۔ وہ جتنا اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش میں مبتلا تھی، اتنی ہی اب اس حویلی میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تمام رات بے حد کوشش کی تھی اور خود میں ہمت جمع کی تھی کہ اس حویلی سے بھاگ جائے، لیکن وہ بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں؟ ہر طرف اس حویلی کے پہرہ دار کھڑے تھے، داجی کے پرانے سے پرانے ملازم موجود تھے، وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے تو رات وہ اسے یہاں سے بھاگنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نہیں جا پائے گی، اور اگر وہ چلی بھی جاتی تو اس رات کے چند گھنٹوں میں حویلی سے کتنی دور سفر طے کر سکتی تھی، وہ پکڑی جانی تھی۔ اور پھر اب وہ جو اس حویلی میں چند سانسیں ٹھیک طرح سے لے رہی تھی، اس کے بعد تو شاید وہ بھی گھٹتی جاتی۔ اسے زربان اور اخیان دونوں سے شکوہ شکایتیں تھیں، وہ دونوں اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ زربان اس کی اور اریحا کی تو بانڈنگ ہی الگ تھی، لیکن اب اس کے اس معاملے میں زربان نے بھی کچھ نہ بولا تھا۔
اخیان لارا تو پہلے روز سے ہی داجی کے فیصلے کے ساتھ تھے، لیکن زربان اسے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت زربان سے سخت بدگمان ہو چکی تھی۔ اس وقت گھڑی 10 کا ٹائم بجا رہی تھی۔ آج اس کا ناشتہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اریحا اسے زبردستی تھوڑی دیر پہلے ہی ناشتہ کروا کر گئی تھی۔ ساری رات جاگنے اور رونے سے آنکھیں مزید بوجھل ہو چکی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی منہ دھونے کے لیے ابھی واش روم کی طرف بڑھی ہی تھی جب اریحا جلدی سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ تم کل رات لالا کے پاس گئی تھی، وہ دیا کے پاس آتی کچھ پریشانی اور غصے سے بولی۔ دیا نے نگاہیں چرائی۔ دیا، تم نے ایسا کیا کہا ہے لالا سے جو وہ ابھی نکاح کرنے جا رہے ہیں تم سے؟ یہاں کے الفاظ تھے کہ کسی چیز دیا کے قدموں میں نیچے زمین میں گھس کے کیا بول رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے استفسار کر رہی تھی۔ وہی جو تم سن رہی ہو دیا میڈم، تم نے اپنے قدموں پر کلہاڑی خود ماری ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی کے پاس مت جانا، تو بس اپنی بے وقوفی کی اب مبارکباد لو۔ تھوڑی دیر تک تمہارا اور لالا کا نکاح ہے۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سن رہی تھی، مطلب اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ خان حویلی کا مرد تھا، شہریار خان تھا، وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے والا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں بھاگ سکتی تھی، اس نے بہت اچھے سے گیم کھیلی تھی، کاش کہ وہ رات کو واقعی بھاگ جاتی۔ وہ پچھتا رہی تھی، بہت اچھی گیم کھیلی ہے شہریار خان، وہ اس سے دل میں مخاطب ہوئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اتنی جلدی کس بات کی تھی وہ اسے غلط نظر رکھنے کا بہانہ نہیں دے سکتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا خیان خان، شہریار خان، زربان خان، ان تینوں کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ان تینوں کی نظروں میں اپنے لیے عزت، عقیدت، محبت پائی تھی۔ ان کی بہن نہ ہونے کے باوجود کبھی ان کی نظروں میں خود کے لیے غلط تاثرات دیکھے ہی نہیں تھے، نہ کبھی محسوس ہوا تھا۔ وہ غلط تاثرات ہوتے کس طرح کے ہیں؟ وہ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ان کے سامنے تھی اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، بچہ۔ وہ اریحا اور نائشہ ان کے لیے بچہ تھی، اور اب پتہ نہیں اس ڈریکولا کو کیا ہو گیا تھا جو یوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ یہ سب سوچتی اس میں اپنی غلطی تو سراسر فراموش کر چکی تھی۔ اگر اریحا رات ہوئی شہریار خان سے اس کی باتیں سن لیتی تو اس کی بے وقوفی پر اسے ضرور ایک تھپڑوں کی داد دیتی، جو اپنے ہونے والے ہمسفر کے سامنے اپنا کردار مشکوک کر آئی تھی۔ شادی جن کی بھی حالات میں ہو، جتنے بھی اچھے کزن سے ہو، لیکن جب وہ شوہر بنتا ہے تو وہ شوہروں کی طرح ہی سوچتا ہے، اور وہ شوہر ایک مرد ہوتا ہے، اور مرد اپنی سے جڑی عورت زندگی میں کجا اس کی زبان پر کسی اور مرد کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ چند پلوں کی گیم تھی، وہ دیا شہریار خان بن چکی تھی۔ وہ جس کو دیکھ کر اس کی سانسیں تک رک جاتی تھی، وہ اس کی شریک ہمسفر، اس کا لباس بن چکی تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اسے شدت سے انائشہ کی بے بسی یاد آئی تھی۔ نائشہ تو اور ارحم لالا کو پسند کرتی تھی، وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، تو اسے اس وقت انائشہ کی تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح سے پہلے بھی منزہ اس کے کمرے میں آنے پر اس نے ناممکن سی کوشش کی تھی اس نکاح کو روکنے کی، لیکن جب زربان اور اخیان آئے اور انہوں نے بے حد نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، اس کا سر تھپ تھپاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس کے تمام الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ ناراض ہو، نکاح کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی سو سو کر رہی تھی جب زربان نے اس کے پاس بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا، نہیں بہت خوش ہوں، ہنس رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وہ اس وقت چٹکی تھی کیونکہ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ زربان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھسلی۔ وہ جانتا تھا اس کے اندر بہت زیادہ غبار بھرا پڑا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ وہ غصہ، وہ غبار سارا نکال لے تاکہ کچھ ریلیکس ہو سکے۔ اسے داجی کا یہ فیصلہ ہرگز غلط نہیں لگا تھا۔ دیا ان سب کو بے حد عزیز تھی، اور وہ تمام عمر اس حویلی میں ان کی نظروں کے سامنے رہتی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ اور شہریار لالا، ان کی تو بات ہی الگ تھی، ویسے غصے کے تھوڑے تیز تھے لیکن اپنے رشتوں کے لیے بے حد محبت کرنے والے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے رشتوں کو عزیز رکھنے والے تھے۔ وہ اکثر ان کی بیوی کے بارے میں سوچتا، اسے خوش قسمت تصور کرتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ شہریار لالا کی بیوی ان کی چھوٹی سی لاڈلی سی بہن دیا بنے گی۔
دیکھو یار، تم نے رو رو کر اپنا ناک بھی سجا لیا ہے، بالکل تھیلے کی طرح لگ رہا ہے، وہ شرارتی انداز سے بولا۔ دیا نے اسے بے حد گھوری سے نوازا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، چاہے تو آئینے میں دیکھ لو، آج رات اخیان لالا کی مہندی پر تمہارے چہرے پر صرف ناک ہی ناک ہوگا۔ وہ اسے مزید چڑھانے لگا۔ چلے جائیں زربان لالا یہاں سے، وہ چڑھتی بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیا بلاؤں، بھابھی، ماں یا دیا بچے؟ وہ علیحا کو آنکھ ونک کرتے بولا۔ خبردار، آپ نے مجھے ایسا کوئی نام دیا تو؟ وہ ناراض نظروں سے دیکھتے بولی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے۔ اس کی بات پر زربان نے سنجیدگی سے لب گھونچے۔ بری بات ہے دیا، ایسے نہیں کہتے، اپنے گھر سے کون بھاگتا ہے بھلا؟ وہ نرمی سے اس کا سر تھپتھپاتے بولا۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ رات اپنی بولی گئی باتوں کا خمیازہ وہ بھگت چکی تھی۔ چلو، میرا پرومس ہے، اخیان لالا کی شادی کے بعد میں تم لوگوں کو اسلام آباد لے کر جاؤں گا، 1 یا 2 دن وہاں رہیں گے۔ تم لوگ شاپنگ کرنا، اچھے اچھے ہوٹلز میں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، ایسے حویلی سے بھاگنے کا تمہارا سپنا بھی پورا ہو جائے گا۔ مسکراتے انہیں پلان بتا رہا تھا۔ پرومس کریں لالا، علیحا چیختے بولی۔ پرومس یار، یقین رکھو اپنے لالا پر، میں ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی اور اپنے روم کے لیے بھی بہت ساری چیزیں خریدوں گی۔ علیحا پھر بولی۔ اوکے، جو مرضی خرید دینا۔ اور دیا میڈم آپ کیا لیں گی؟ اب زربان نے دیا کی طرف دیکھا۔ میں اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ پہلے 2nd ایئر کے پیپرز تو دے لو، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔ اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر وہاں سے بھاگ جائے گی؟ اس دفعہ علیحا نے قہقہ لگاتے چٹکلا چھوڑا۔ لالا، دیا چڑھتے بولی۔ علیحا نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، نگاہیں پھر نم ہوئی تھیں۔ چپ کرو علیحا تم، دیا ہماری اکیلی نہیں بھاگے گی، میں ساتھ ہو کر دیا کو بھگا دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آنکھوں میں شرارت عیاں تھی۔ بھاگو گی تو میں لازمی ایک دن بول دیجیے گا شہریار لالا۔ اور وہ لڑکی چپ، وہ ابھی لالا بولتی ہی جب زربان نے اسے آنکھ دکھاتے دوپٹہ، اب میں کیا کروں، عادت ہے مجھے، کس نے کہا تھا بہن سے شادی کروا دیں؟ وہ نم آنکھوں سے پیر پٹکتی واش روم میں غائب ہو گئی۔ اس کی ایکسپریشن دیکھتے علیحا اور زربان دونوں مسکرا اٹھے۔ شہریار لالا تو گئے، زربان نے کھڑے ہوتے کہا۔ پورے 5 سال لگیں گے اپنے نام کے آگے سے لالا کٹوائیں گے، پھر جا کر میریڈ لائف کی تھوڑی سٹوری چلے گی۔ افسردگی سے نرمی میں سر ہلاتے بولا تو علیحا قہقہ لگا کر ہنسی۔ خیال رکھو اس کا اپسیٹ ہے وہ، زربان علیحا کا سر تھپتھپاتے کہتے روم سے نکلتا چلا گیا۔ آج وانیہ شاہ کی مہندی تھی، جن میں حویلی کی خواتین نے ہی شامل ہونا تھا۔ فنکشن بے حد سمپل طریقے سے رکھا گیا تھا اور وانیہ شاہ کی بارات کے دن ہی اس کا اور دامل کا ولیمہ مقرر کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی رقیہ شاہ اسے بتا کر گئی تھی اور ساتھ کام والے نے برانڈڈ کپڑے اس کے لیے جو بنوائے تھے وہ دے کر گئی تھی۔ آخر وہ اس حویلی کی بڑی بہو تھی، نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، وہ ہرگز بھی اپنی بہو کو لوگوں کی باتیں نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ اس کے سامنے ہی مہندی پر پہننے والا جوڑا اور ولیمے کا بے حد بھاری کامدار لباس پڑا تھا۔ کچھ اور ہلکے کام والے، کچھ سمپل بے حد خوبصورت کلر کے نفیس سے جوڑے پڑے تھے۔ دامل شاہ ایک ضروری کال آنے پر صبح سے ہی غائب تھا، وہ ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا تیار ہونے کی، لیکن کیا کر سکتی تھی، مجبوری تھی۔ وہ جوڑا اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اچھے سے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی باہر آئی، پیلے کلر کا پیٹھانی فراک زیب تن کیے، جویلری کا نام پر پیٹھانی ماتھا پٹی لگائے اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس کانوں میں پہنے، پیلے دوپٹے کے ہالے میں چہرہ گلابی ہو رہا تھا، کرسٹل براؤن آنکھوں گلابی پن لیے تھی، لبوں کو ہلکے پنک لپ گلوس سے رنگا ہوا تھا۔ اس کا اور علیحا کا فراق سیم تھا، بس کلرز کا فرق تھا۔ اس کا گلابی رنگ تھا جبکہ دیا کا پیلا رنگ تھا۔ کل سے رونے سے اس کی آنکھیں ابھی بھی محترم سوجی اور بوجھل تھیں، پھولے گال پیلے دوپٹے کے حالے میں بھی گلابی تھے۔ علیحا تو کب کا تیار کر نیچے جا چکی تھی، پہلے تو اس کا دل نہیں چھا، پھر اخیان لالا کو سوچتے وہ تیار ہوتی نیچے کی طرف بڑھی۔ وہ نیچے آئی تو ہلکی پھلکی نوکروں کی چہل تھی اور منزہ بھی اسے مصروف سی لگی اور کچھ رشتہ دار خواتین بھی شامل تھیں۔ اوہ شکر ہے دیا بچہ تم آ گیا، یہ ایسا کرو یہ شالیں شہریار کے کمرے میں رکھ آؤ اور ساتھ آج پہننے کے لیے اس کے کپڑے نکال آنا۔ منزہ کی بات پر دیا کا رنگ پھک پڑا۔ کل ہی تو وہ اسے اپنے کمرے سے نکال کے گیا تھا اور آج وہ کیوں جاتی؟ سارے زخم دوبارہ کھڑے ہو گئے تھے۔
آپ ارحا کو بولیں نا وہ کہاں ہے۔ وہ ارد گرد ارحا کو دیکھنے لگی۔ اس کو ہم نے زالے کے ساتھ اسٹور روم کی طرف بھیجا ہے، جلدی جاؤ تم لے جاؤ اسے۔ وہ شالیں اس کے ہاتھ میں پکڑاتے کچن کی جانب چلی گئی۔ نہ چارہ وہ ہمت کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کون سا بھلا کمرے میں ہوں گے اس ٹائم، جلدی سے اپنا کام کر کے آ جاؤں گی۔ وہ روم میں آتی جلدی سے شالیں کبٹ میں پھینکتی، کبٹ بند کرتے دوسری سائڈ کھولتے اس کا وائٹ سوٹ نکالتے صوفے پر پھینکا اور زور سے کبٹ کا دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی دروازے کے اس پار شہریار کھڑا ہو، وہ ابھی نکلتی جب اس کی نظر اس جگہ پر پڑی۔ کل رات یہی تو کھڑی وہ اس سے فریاد کر رہی تھی، لیکن وہ بھول گئی تھی وہ فریاد نہیں کر رہی تھی بلکہ دھمکی دے رہی تھی۔ کرسٹر براؤن آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ اس نے گہرا لمبا سانس کھینچا، اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور دیا کا لمبا سانس بیچ میں ہی اٹک گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھنے لگی، جہاں شہریار دروازہ بند کرتے اسے بھی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد اب ملاقات ہو رہی تھی دونوں کی۔ شہریار نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹاتے صوفے پر ڈالی، جس پر اس کا سفید لباس بے ترتیب سا پڑا آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ شہریار کے ماتھے پر شکنیں پڑی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ منزہ کے کہنے پر اس کے کپڑے نکالنے کمرے میں آئی تھی۔ دیا اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ لی، فوراً ہڑبڑاتی آگے بڑھی اور سوٹ کو اٹھاتے ترتیب سے شریف بچوں کی طرح صوفے پہ رکھا۔ شہریار اچرک اتارتے بیڈ پر رکھتا آگے بڑھتا ڈریسنگ کی طرف گیا۔ دیا نے کپڑے ٹھیک کر کے رکھتے فوراً کمرے سے نکلنا چاہا، جب شہریار کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑا۔ دوسرا لباس نکالو میرا۔ وہ گھڑی اتارتے ڈریسنگ پر رکھتا کیف کھولتے بولا۔ دیا کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ لباس تھوڑا سا زمین پر لگا تھا، اب وہ پہنے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مڑی بے دہانی میں الماری کا پہلا دروازہ کھول گئی۔ جو شالیں اس نے ترتیب سے رکھنے کے بجائے اندر پھینکی تھی، وہ دروازے کھلنے پر دھپ اس کے قدموں میں گری۔ شہریار نے ایک نظر اس کے قدموں میں گری چیزوں پر ڈالی۔ وہ دوبارہ نیچے جھکتی، اٹھاتی کبٹ میں رکھنے لگی۔ بیڈ پر لے کر آؤ انہیں، ٹھیک سے طے کرو پھر ترتیب سے رکھو۔ شہریار نے نیا حکم دیا۔ دیا کا دل چاہا وہ یہی پھینکتی، وہاں سے بھاگ جائے۔ وہ خاموشی سے مرے مرے قدمیں اٹھاتی بیڈ پر لے آئی۔ ایک دوپٹہ بے حد ریشمی ہونے کی وجہ سے بار بار شانوں سے پھسل رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ ہلاتی، دوپٹہ سیٹ کرتی، کمرے میں کانچ کی چوڑیوں کا خوبصورت سا ساز بجتا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی، گلابی گال اور پھلاتے بیڈ پر بیٹھتے ان شالوں کو تہہ لگانے لگی۔ اتنی بڑی بڑی شالیں، اس کی تو جان ہی ہلکان ہونے لگ پڑی تھی، اوپر سے بار بار سرکتا دوپٹہ۔ وہ اپنا کام کرتے بار بار سرکتے دوپٹے کو سیٹ کرتے جھنجھلانے لگی تھی۔ اس کی چوڑیوں نے اچھا خاصا شور کمرے میں مچایا ہوا تھا۔ چوڑیوں کے آنے والے متواتر شور پر قمیص کے بٹن کھلتے شہریار کی نگاہیں اس کی کلائیوں کی طرف گئی۔ نازک سی کلائی میں پیلے رنگ کی چوڑیاں بے انتہا جچ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں نازک تھیں اور آگے سے پپوٹے بے حد گلابی۔ اس کی نگاہ اس کے حرکت کرتے ہاتھوں کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ وہ جھنجھلاتی، کبھی دوپٹہ سیٹ کرتی تو کبھی شال کو تہہ لگاتی۔ شہریار نے آگے بڑھتے سر سے سرکتے دوپٹے کو پکڑے اس کے وجود سے الگ کیا۔ دیا نے بے حد چونک کر شہریار کی طرف دیکھا، جو دوپٹہ الگ کرتے سامنے بیڈ پر رکھ رہا تھا۔ اب کرو اپنا کام، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ میرا دوپٹہ کیسے اتار سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے کانپتی آواز سے بولی۔ فراک کا پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، جس کو اپنے بالوں کو کھول چھوڑ کے ڈھانپا گیا تھا۔ کھلے بالوں کے ہالے میں گلابی چہرہ متلاطم، آنکھوں میں گلابی ڈورے اور بے یقینی لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی بچی نہیں، اس کی منقوہہ تھی۔ دل میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا، جیسے فی الوقت وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ میں اب اور بھی بہت کچھ اتار سکتا ہوں، یہ صرف دوپٹہ تھا۔ وہ اب اس کے چہرے پر جھکتے کرسٹر براؤن آنکھوں میں سرمئی آنکھیں ڈالتے بولا۔ چہرہ اوپر کی طرف اٹھا ہونے سے اس کی خوبصورت گردن چمک رہی تھی۔ اس کی ابھری ہوئی بیوٹی بونز اور ان کے درمیان پڑتا ہلکا سا خم، وہ نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ چند پل لگے تھے، جذبات بدلے تھے، سرمئی آنکھوں میں کچھ میٹھا سا تاثر ابھرا تھا۔ اس کی بات پر دیا نے ناسمجھی سے شہریار کی طرف اور غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی در آئی۔ شہریار گہرا سانس لیتے پیچھے ہٹا اور جھٹکے میں اپنی قمیض اتار گیا۔ دیا، جو اس کی بات سمجھنے کے چکر میں اس کے ہی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے اس عمل پر اس کی پلکیں لرزیں، گلابی چہرہ لال ہوا۔ چوڑے مضبوط شانے، کندھوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، پھیلتی وینس،
وہ لمبا چوڑا مرد بلا کا حسین تھا، جبکہ دیا کو اس کے بازو اور ہاتھ دیکھتے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے میرا گلا دبائے تو میں چند سیکنڈ میں مر جاؤں گی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا جو توجہ سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی تھی وہ تھوڑی بہت پڑ گیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ دوبارہ اس کے نزدیک آیا۔ یا یہ سوچ رہی ہو کہ ان ہاتھوں سے میں تمہارا گلا دباؤں تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اسے آج دیا شاید اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، ورنہ اتنی دیر سے اس کے سامنے یوں بغیر دوپٹے کے بیٹھنے پر وہ مرنا چاہتی۔ یہی سوچ رہی ہو نا؟ وہ مزید چہرہ نزدیک کر گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ہاتھ اٹھاتے اس کی گردن کو ہلکی گرفت میں دبوچا۔ دیا کا حلق خشک پڑا، لب کلوز لگے، لب کپ کپائے۔ نرم و نازک گردن کا لمس ہاتھ میں محسوس ہونے کی دیر تھی۔ دل میں خمار بھرا احساس جگا۔ آپ کو مجھے مار کر کچھ نہیں ملے گا، وہ اٹکتے بولی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تمہارا زندہ رہنے کا بھی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی تم حویلی سے بھاگنے کا سوچے بیٹھی ہو۔ وہ اب گرفت نرم کرے اس کی شارک کو انگوٹھے کو سہلا رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کے بے حد قریب شرٹ لیس تھا۔ اسے بس اس وقت موت ہی نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں نمی تیری تھی، ساتھ ہی نچلا لب شدت سے کپ کپا رہا تھا جو سرمئی نظروں کی زد میں آیا تھا۔ معافی مانگ کون رہا ہے؟ وہ مزید آگے ہوا۔ لبوں کے درمیان فاصلہ بے حد کم رہ گیا تھا۔ دیا نے شدت سے آنکھیں میچی تھیں، ہلکی ہلکی نم پلکوں پر پھیل گئی تھی۔ شہریار کی گرم سانسیں دیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن وہاں ہوش ہوتا تو کچھ محسوس ہوتا۔ وہ تو بس موت کے غم میں گم تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے لب کو دیکھتے آگے ہوتے شدت سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے جوڑ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ شہرک سے ہوتا بیوٹی بون کو سہلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ پیچھے بالوں سے ڈھکے گہرے گلے پر تھا۔ وہ یوں ہی اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑے ان کی نرمی اپنے لبوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بغیر اسے کس کیے اس کے لبوں پر سختی سے لب جمائے ہوئے تھا، جیسے وہ اس کے لبوں میں اپنے لب وز کر دینا چاہتا ہو۔ دیا نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا پورا وجود ہی جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ شہریار نے اس کی حالت کو سمجھتے اپنے لب اس کی لبوں سے ہٹائے، جن پر لگا پنک لب گلوس شہریار کے لبوں پر بھی لگ چکا تھا۔ لبوں کی کپ کپاہٹ رک چکی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ جذبات کا ایک طوفان تھا جو شہریار خان کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ بے چین ہوتے فاصلہ قائم کر گیا۔ وہ لڑکی کل تک جو اس کے لیے بچی تھی، آج ایک مضبوط اور پاک رشتے کے بندھن کی وجہ سے پل میں اس کے حواسوں پر چھائی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جاؤ دیا یہاں سے، وہ فوراً سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کی کندن سے بدن کی مہکتی خوشبو میں بہکنے لگ پڑا تھا۔ وہ دیا نظریں جھکائے بیڈ سے اٹھی تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ اس سے پہلے وہ گرتی جب شہریار نے اس کے پیٹ کے گرد اپنا برہنہ بازو باندھا۔ اس کے نشیب و فراز کی نرمی بے ساختہ اس سے محسوس ہوئی۔ حواس مزید مشتعل ہونے لگے۔ نگاہ اس کے بیک پر پڑی۔ بالوں کے سرکنے سے اور گہرے گلے سے کندھوں کے درمیان خم واضح ہو رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں نے مزید لالکی پکڑی۔ دیا ٹھنڈے ہوتے ہاتھ اس کے بازو پر رکھتی پیچھے ہٹی اور جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ لیتی اس کے جان لیوا حساس سے بھاگتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ شہریار کو اپنے لبوں پر ابھی بھی ان گلاب سے لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں پر اس کے نرم وجود کی گہرائیوں کا اور دھڑکنوں کا تال محسوس ہو رہا تھا، اور سرمئی آنکھوں میں کندھوں کا خم سرور بن کر کسی فلم کی طرح قید ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد کی ملاقات بہت مہنگی پڑی، وہ کان کلوں مسلتے سوچنے لگا۔ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ مزید ہوگی دھماکہ خیز۔ پلیز لائک اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور تنقیدی کمنٹس کرنے سے پرہیز کریں، اور اپنی اچھی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔